अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, भारतीय प्रॉक्सी सरगर्म है बलूचिस्तान के अंदर। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे, खासतौर पे जो बच्चों की स्कूल बस को जिस बेईमाना तरीके से उड़ाया गया है, इसके बाद पाकिस्तानी रियासत क्या इकदाम कर रही है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद पाक भारत जंग में अमरीकी किरदार, बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप इसका जिक्र कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के सामने भी किया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में वाशिंगटन से इसके बारे में खबर लेंगे। उसके बाद नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला बरकरार। एक टेस्ट केस था पाकिस्तानी क्रिमिनल सिस्टम का और उसने ये प्रूव किया कि वो बाअसर लोगों को भी सजाएं दे सकता है। आगाज करते हैं 21 मई बलूचिस्तान में सुबह एक स्कूल बस में बच्चे जा रहे थे अपनी पढ़ाई की नीयत से, पढ़ाई की ख्वाहिश से, और फिर हमने देखा कि वो डिस्टर्बिंग विजुअल सामने आए जहां पर उस बस को हमला करके निशाना बनाया गया और उन बच्चों की जान चली गई। अभी तक के जो डेथ टोल सामने आया है उसमें 6 के करीब अफराद शहीद हैं, 4 तालिबात हैं। उनकी उम्रें क्या हैं? 10 साल, 11 साल, 12 साल। अभी तो उनके हंसने, खेलने, कूदने के दिन थे, उनके ख्वाब थे, कुछ बड़े होकर कुछ बनने की उनकी उमंगें थी, वो सब छीन ली गईं। और पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में पहली मर्तबा ये वाकया नहीं हुआ। आज से कुछ माह पहले जाफर एक्सप्रेस के अंदर भी इस तरह निहत्ते लोगों को, जब वो ईद के लिए अपने घरों को लौटने जा रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। आज रियासत पाकिस्तान ने बहरहाल एक मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया है। फितनातुल हिंदुस्तान के नाम से अब इस दहशतगर्दी के फरीद को पुकारा जाएगा, उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। क्या कहा DGISPR ने, सुनिए। ये है जो 21 मई को हिंदुस्तान के हुक्म पर फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया है। इसमें कोई इंसानियत, इसमें कोई बलोचियत, इसमें कोई पाकिस्तानियत। 21 मई को 6 मासूम फूलों को शहीद किया जाता है, 51 जख्मी हैं, मैक्सिमम उसमें बच्चे हैं, फाइटिंग फॉर देयर लाइफ। व्हाट इज दिस? This is the real face of Fitnal Hindustan. This is the real face of that epicenter of destabilization in the region, that is India, who is prosecuting it, planning it, instructing it. वे फॉरवर्ड क्या है? यहाँ पे काइनेटिक ऑपरेशंस को भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान को भी रिव्यू करने की जरूरत है। जरा देखिए इस हवाले से क्या पॉलिसी डिसीजन लिया गया। इस वक्त कंटिन्यूस ऑपरेशंस तो चल रहे हैं, वो आप भी देख रहे हैं, जिसके आपके साथ जन साहब ने फिगर्स शेयर किए। एज वी स्पीक इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स इट विल इंक्रीज एंड हम इंशाल्लाह इन सारे एलिमेंट्स को एलिमिनेट करेंगे ओवर टाइम। दैट द एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ नेशनल एक्शन प्लान की, जिस सेक्रेटरी साहब ने बात की, दिस इज कम्प्लीटली इन प्लेस। उसमें इंप्रूवमेंट हमेशा होती है, हर चीज में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो आपके 13 पॉइंट है नेशनल एक्शन प्लान के, रिवाइज नेशनल प्लान में, उसमें जो अपना सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्टिंग अगेंस्ट टेररिज्म, उसमें काम हो रहा है। बाकी में हम खुद ये कहते नहीं कमी है, हर काम में देयर इज ए पॉजिटिव इंप्रूवमेंट। बराह रास्त जंग में हजीमत उठाने के बाद अब प्रॉक्सी जो जंग है उसमें तेजी आ गई है भारत की जानिब से। लेकिन बच्चों की शहादत का वाकया ऐसा होता है कि दुनिया भर में सबका दिल कट कर रह जाता है। कौन सा ऐसा मुल्क नहीं है जिसने इस वाकये की मजम्मत नहीं की? किस मुल्क में इसको दहशतगर्दी के नाम से नहीं पुकारा? अब अमरीका की एम्बेसी ने पाकिस्तान की जानिब से जो बयानात सामने आए हैं उसमें देखा कि उन्होंने इसकी भरपूर मजम्मत की है। यूके ने जो है इस वाकये की मजम्मत की है। रशिया ने इसकी बड़े खुले वाशगाफ अल्फाज में खुजदार में जाने वाले बच्चों की जानों के हवाले से मजम्मत की है। कनाडा ने अपनी तशवीश का और अपने दुख का इजहार किया है। इसके अलावा हमने देखा कि तुर्की, हमारे जो पुराना दोस्त है जिसने इस मार्के के अंदर भी हमारी मदद की, बड़ी खुली उसकी तरफ से मजम्मत भी आई और कंडेनवेशन भी आई। यूनिसेफ जो है, जब चूंकि बच्चों की बात यहाँ पे आ गई है और हर बच्चे का खून जो है वो मुकद्दम है, उन्होंने भी इस हवाले से खानदानों के साथ ताजियत भी की और कहा कि वो सॉलिडारिटी में साथ खड़े हैं रियासत पाकिस्तान के। इसके अलावा चीन, जो कि हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, इस वाकये के अंदर चीन की तरफ से भी बड़े वाजे मजम्मत आई है। जर्मनी ने इस होरेंडस अटैक का इसको नाम दिया है और ये भी कहा है कि ये जो बच्चों के कत्ल के वाकयात हैं, इससे पूरी दुनिया शौक में चली जाया करती है। UNSC ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने इस वाकये को कंडेम किया है और पूरी दुनिया में इस वाकये को नफरत की नजर से देखा जा रहा है। प्रोग्राम के पहले से में डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तजियाकार है। बहुत शुक्रिया मारिया साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। फितनातुल हिंदुस्तान, हमने देखा मेजर पॉलिसी शिफ्ट आया है बलूचिस्तान के हवाले से, जो अग्रेसिव सिर्फ स्टांस है, अग्रेसिव डिप्लोमेसी की बात भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमने ये नाम भी तब्दील किया है, फितनातुल हिंदुस्तान। अगर इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये नाम की जो तब्दीली है, ये जो नाम देना है, इसकी कितनी इफादियत है, इसका क्या मकसद है?
دیکھیں اس کی بہت زیادہ افادیت ہے، کیونکہ جب بھی کوئی دشمن آپ کے لیے کوئی بھی مطلب جنگی ماحول بناتا ہے، کوئی بھی آپ کے لیے بیٹل فیلڈ بناتا ہے، تو اس کی بنیاد جو ہے سب سے پہلے نیریٹو پہ رکھی جاتی ہے، اور نیریٹو کے اندر ظاہر ہے وہ آپ کی کمزوریاں دیکھتے ہیں، وہ آپ کی یہ دیکھتے ہیں کہ کنیکشن کیا ہے اور اس کو کس طرح جو ہے اس کو اندرونی طور پہ بیان کیا جائے، بیرونی طور پہ بیان کیا جائے۔ اس لیے یہ جو نام آپ نے لیا ہے فتنۃ الہندوستان، یہ ایک طرح سے آپ کی جو داخلی چیلنجز ہیں اور آپ کی جو اس وقت جو ہے بیرونی چیلنجز ہیں بلوچستان کے ساتھ جو دہشت گردی منسلک ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ کیونکہ جیسے ہی آپ بلوچستان کے معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں اور اگر آپ ان کو BLA BRA یا اس میں سے کسی قسم کا بھی کوئی نام لیتے ہیں تو اس سے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے بجائے وہ کاؤنٹر انسرجنسی کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ جہاں آپ کے جو چیلنجز ہیں وہ ان کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو دہشت گردی کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا ہے بلوچستان میں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہر بلوچ جو ہے دہشت گرد ہے، بلکہ وہ اس لیے ہے کہ اس وقت جو دہشت گردی ہے جو اس کی معاونت ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر، وہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہی ہے، جس میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، امریکہ کے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، اور ان کی جو امریکہ جو ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے جو ہے پیسے جو ہے استعمال ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو عسکری ٹریننگ ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ گلباشن یادیو کا کیس ہو یا جو باقی جو کیس ہو، چاہے ہم اس کو کسی زاویہ سے بھی دیکھیں تو ہمیں یہ بات سامنے نظر آتی ہے کہ جیسے اجت دوول صاحب نے کہا یا جو باقی لوگوں نے کہا کہ وہ جو انہوں نے 1971 میں کیا تھا مفتی بانی کے کیس میں، وہی کیس جو ہے وہ بلوچستان میں کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ایک واضح تشریح ہے کہ جو بلوچستان کی دہشت گردی ہے اس کے تانے بانے کہاں جاتے ہیں، آپ کا فریم آف ریفرنس کیا ہے، اور جو آپ کے اندرونی چیلنجز ہیں اس کو آپ ایک دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھیں گے، اور ان کو تبدیل کرنے کے لیے آپ نے ایک طرح سے ڈی لنک کی اپنی کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کی جو ڈبیٹ ہے اس کو۔ اب جب دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر تو ہو گیا ہے، مودی چونکہ اس نے ایک وار ہسٹیریا کریٹ کیا، اس کو اترتے ہوئے بھی اس ایسکلیشن لیڈر سے وقت لگ رہا ہے، لیکن یہ جو پراکزی وار ہے اس کو اب ایکسلریٹڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، کیونکہ ویسے بارڈرز پہ سیز فائر ہے، بھارت کے ساتھ پاکستان بات کرے، امریکہ کا پریشر بھی ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ ادھر توجہ زیادہ ہوگی ہمارے فرینڈلی ہمسائے کی۔ دیکھیں یقینی طور کے اوپر، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے مودی کی حکومت کا وہ یہ ہے کہ 11 سال کی حکومت کے بعد نہ تو مودی جو ہے ایک واضح ہندوستان کے لیے ایک اکنامک سکسیس لے کے آ سکیں، ٹرمپ کے ساتھ جن کے مذاکرات ہیں وہ اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنے کہ وہ توقع رکھ رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے یہ جو پہلگام کے اندر ڈرامہ رچانے کی کوشش کی وہ بنیان المرصوص کا جواب نہیں دے سکے، اور آپ کے پاس ایک طرح ناقابل تردید جو ہے فتح حاصل آپ کو ہوئی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں نوشن آف وکٹری کرافٹ کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر انہوں نے یہ تمام جو جنگ ہے وہ اس مدعے پہ لڑی تھی کہ جی یہ دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کسی قسم کی جو نوشن آف وکٹری ہے اس کو کرافٹ کریں۔ ظاہر ہے اگر وہ ہم سے کنونشنل جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے غیر روایتی عناصر کو استعمال کریں گے، اور اس کے اندر غیر روایتی عناصر کے اندر سب سے جو ولنریبل پوائنٹ جو ان کے پاس ایزی ایکسیس پوائنٹ ہے وہ اس وقت افغانستان کے ساتھ جو منسلک راستے ہیں، جو کرمنل نیٹ ورکس ہیں، جو ڈرگ مافیاز ہیں، جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی لہر پیدا کرنا۔ تو اس وقت ہمیں معتد جو ہے چیلنجز کا سامنا ہے ہندوستان کی طرف سے۔ ایک تو بلوچستان کے اندر یہ فتنہ الہندوستان ہے جس میں وہ دہشت گردی کے اندر اضافہ کریں گے، KP میں اضافہ کریں گے، آپ کی جو ملٹری اور سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جو اہم تنصیبات ہیں ان کو بھی یہ ایک طرح سے نشانہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک باقاعدہ بڑی جنگ میں آپ سے جیتے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس نوشن آف وکٹری نہیں ہے، اور نوشن آف وکٹری نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ تو سیاسی طور کے اوپر اپنے جو عزائم ہیں ان کو ہندوستان کے اندر جو حاصل کر سکتے ہیں، نہ بیرونی سطح پہ اور نہ ہی علاقائی سطح پہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستانی ملٹری کو اتنی جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں تاریخی شکست ہوئی ہے، ایک دو ڈومین میں نہیں، 3 ڈومینز کے اندر نہیں، بلکہ تمام جو عسکری ڈومینز ہیں اس کے اندر وہ ناکام ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ناکامی ہے اس سے ان کی ڈیفنس پارٹنرشپس، ان سے ان کی علاقائی ساکھ، ان سے ان کی بین الاقوامی ساکھ، اور اس سے بھی سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے پہلی دفعہ نیریٹو کی جنگ بھی ہاری ہوگی، جس میں
پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، اور جو آپ کی طرف سے نیریٹو بلڈ کیا گیا، جو آپ نے اس کی رسپانسبل کوریج کی اور آپ نے اس پہ ایکسپلین کیا پاکستان کا نقطہ نظر، اس سے انہوں نے بہت سی چیزوں. لیکن ڈاکٹر صاحب جو آپ نیریٹو کی بات کری نا، میرا اگلا نقطہ یہی تھا کہ نیریٹو چاہے جھوٹا ہو بھارت کا، لیکن وہ اس کو گلوبل سطح پر اس ایشو کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات پاکستان کو مسلسل دہشت گردی کا سامنا. آپ جعفر ایکسپریس کے واقعے سے باہر نہیں نکلے، انہوں نے پہلگام کر دیا. آپ پہلگام کس سے باہر نہیں نکلے تو انہوں نے خزدار میں آپ کے بچوں کے اوپر ایک دہشت گردی کا واقعہ کر دیا. یعنی آپ ایک مسلسل حالت جنگ میں ہیں. جسے کہتے ہیں نا وار از اے ڈیولپنگ اسٹوری، آپ کے لیے جنگ اور دہشت گردی از اے ڈیولپنگ اسٹوری. آپ ابھی اس سے باہر نکلتے نہیں ہیں کہ دشمن آپ کا کسی اور جگہ کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے. آپ وہاں سے نہیں نکلتے ہیں تو چائنیز کے اوپر اٹیک کرتا ہے، وہاں سے نہیں نکلتے ہیں تو کسی اور جگہ پہ. آپ نے ایک ٹائم کے اندر ایک مہینے میں تقریباً 500 سے زائد دہشت گرد کے جو منصوبے ہیں ان کے جو ہے سامنا کیا ہے. آپ کے پاس واقعات کا سامنا کیا. آپ کی جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ ہزاروں میں ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان جو دہشت گردی کے واقعات ہیں آپ کے ملک میں ناکام بناتی ہیں. اب ان میں سے 1% بھی آپ کے پاس ہو جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اب جو بھی دہشت گردی کے وہ واقعے کر رہے ہیں اس کی وہ فوٹیج جو ہے وہ ہندوستانی میڈیا کے پاس پہلے ہوتی. جعفر ایکسپریس اب جب یہ خزدار میں انہوں نے واقعہ کیا تو اس خزدار کے واقعے سے اسی دن، اس سے ایک دن پہلے جعفر ایکسپریس کی جو انٹولڈ ان ہڈن، مطلب جو ایک طرح سے ہڈن فوٹیج تھی جو اس سے پہلے نہیں نکلی، وہ ٹائمز انڈیا نے اس کو ریلیز کیا. اس کے علاوہ انڈیا کے مختلف جو ٹیلی ویژن سیٹس ہیں، ٹیلی ویژن جو چینلز ہیں انہوں نے ریلیز کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جو گودی میڈیا کے اندر وہ ایک خاتون سی ہیں وہ کہنے لگیں کہ جی بلوچستان جو ہے آزاد ہو گیا. یعنی کہ بات یہ ہے کہ ایک طرح سے ان کی جو دہشت گردی کی جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں ہیں وہ انفارمیشن آپریشنز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور وہ اس کو مسلسل کرتے ہیں. اب آپ نے اگر اس کو ریورس کرنا ہے تو آپ نے 2-3 چیزیں کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ جو آج آپ نے کیا ہے یہ فتنۃ الہندوستان کہنے کی وجہ سے ایٹ لیسٹ جو آپ کے جو بلوچستان کے چیلنجز ہیں آپ نے ان کو ڈی لنک کیا اس سے، مطلب دہشت گردی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے لحاظ سے. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کاؤنٹر انسرجنسی کو اگر آپ نے دور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو اسٹیٹ بلڈنگ چاہیے. اسٹیٹ بلڈنگ کے لیے ظاہر ہے آپ کو قوانین چاہیے، آپ کو کچھ ایک سیاسی سنجیدگی چاہیے اور اس بات کا احاطہ کرنا ضروری ہے کہ جو کاؤنٹر انسرجنسی ہے یعنی کہ جو بھی لوگوں کی چیلنجز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ سیاسی فیصلے بھی کریں، قانونی فیصلے بھی کریں اور اس کے بعد عوام کو بھی بتائیں. لیکن جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم ابھی اس کی انویسٹیگیشن پوری نہیں کرتے کہ ہمارے پہ ایک اور واقعہ آ جاتا ہے. پھر جو آپ کی جوڈیشری ہے وہ مطلب نو ویئرز لینڈ کے اندر ہے. یعنی کہ اس وقت آپ نے جتنی دہشت گردی کے واقعے مطلب سہے ہیں اس کے بعد نہ آپ کے پاس اس وقت جوڈیشل جو ہے وٹنس پروٹیکشن پروگرام ہے، نہ آپ کی جوڈیشری کو آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنے وٹنسز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کی جو سٹی کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ پروونشل مطلب 18th امینڈمنٹ کے بعد تمام پروونسز کے پاس چلے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشت گرد ہے آپ کا وہ تو بلوچستان کی سرزمین استعمال کرے گا، کراچی سے فائنینسز جمع کرے گا اور کے پی کے اندر جا کے اٹیک کرے گا. لیکن آپ جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت تو کر رہے ہیں، فعال بھی ہیں، لیکن وہ انفارمل طریقے سے کرے. آپ کے پاس اس وقت نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. آپ کے پاس نیکٹا ہے لیکن سی ٹی ڈی جو سٹی اسٹرکچر ہے آپ کا جو کنیٹک اسٹرکچر ہے وہ نہیں ایگزسٹ کرتا. آپ کی پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ بات کی ہے، مطلب جو نیشنل ایکشن پلان تھا جو چیزیں رک گئیں اس کے اوپر آپ سیاست کریں. دیکھیں آپ بیان المرسوس کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک بہت ہی بد نسل دشمن کا سامنا ہے اور ایسا دشمن جو آپ کے بچوں کو اٹیک کر سکتا ہے، ایسا دشمن جو یہ کہہ سکتا ہے جی کراچی ڈوب گیا، اس کی بندرگاہ پہ انہوں نے اٹیک کر لیا. فیصل آباد تک کی تو بندرگاہ کے اوپر انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا تھا. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ جو میڈیا اس سطح پہ جھوٹ بول سکتا ہے اس سطح سے کس جائے گا. یہ جو نیشنل ایکشن پلان کی بات کی آج پریس کانفرنس میں بھی بات ہوئی کہ بھئی اس کے اندر کچھ ریویو بھی ہونے چاہیے، اس کو اپ گریڈ بھی ہونا چاہیے کہ کن کن ایریاز میں اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے یا ریویو کی ضرورت ہے. کیا گیپس نظر آئے کیونکہ پہلے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن بھی کوئی اتنی ماشاءاللہ ہوئی نہیں جس طرح کے ہونی چاہیے تھی. دیکھیں اس پہ نیشنل ایکشن پلان میں آپ کے کائنیٹک آپریشنز تو سکسیسفل تھے، لیکن دیکھیں کائنیٹک آپریشنز آپ ہر کسی کو تو مار نہیں سکتے نا، کیونکہ چیلنجز آپ کے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے کچھ نہ کچھ گیپس ہیں. اب وہ جو گیپس ہیں وہ آپ نے ٹھیک کرنے ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس بلوچستان کے اندر 80% بی ایریاز ہے تو آپ نے اس کو بی ایریا سے اے ایریا کرنا ہے. اگر آپ کے پاس 1000 ایف سی اور اس میں سے 60 یا 80% لوگ آتے ہی نہیں ہیں تو آپ نے اس چیز کے لیے اکاؤنٹیبلٹی لینی ہے. دیکھیں آپ
کی طور پہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، آپ ان سرداروں کو بھی اکوموڈیٹ کریں، آپ جس مرضی کو اکوموڈیٹ کریں، لیکن کچھ چیزوں کے اوپر آپ نے ریڈ لائن کراس کرنا. یعنی کہ وہ ریڈ لائن یہ ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کے اوپر آتی ہے، وہ ریڈ لائن یہ ہے کہ اگر آپ کی سیکورٹی پہ آتی ہے، آپ کی اکنامک سسٹیننس پہ آتی ہے. لیکن جو عام بلوچ ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے اس وقت کرمنلائز فوکسڈ ہے، کہ یعنی کہ وہ مطلب افغانستان سے آپ کے پاس کرمنل نیٹ ورکس آ رہے ہیں، ایران سے آپ کے پاس کرمنل نیٹ ورکس آ رہے ہیں. ہمیں مرگ بارک نہیں بھولنا چاہیے. مرگ بارک میں کیا ہوا؟ مرگ بارک کے اندر بلوچستان کے اندر جو لوگ دہشت گردی میں ملوث تھے وہ لوگ ایران کی اس پار بیٹھ کے آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی کر رہے تھے، وہی لوگ افغانستان میں بیٹھ رہے تھے، وہی لوگ ہندوستان کی معاملات سے آگے بڑھ رہے تھے. اس وقت افغانستان کا جو ڈپٹی انٹیریئر منسٹر تھا وہ کیا کر رہا تھا ہندوستان میں؟ ظاہر ہے وہ ان سے فائنینشیل ایڈ لے کے آیا. فائنینشیل ایڈ لانے کے بعد وہ جو تمام دہشت گرد گروہ آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی کریں ان کی پش پناہی کریں. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے یو ہیو ٹو ٹیک این ایکشن، اور یہ ایکشن آنکھیں بند کرنے سے نہیں آئے. آپ کی سیاسی پارٹیز کو بہت واضح جو ہے اسٹیپ لینا ہوگا. آپ کے چیف منسٹرز کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ دشمن اس بات سے فرق نہیں کرے گا کہ آپ پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، آپ سندھی ہیں. جب ایک دہشت گرد واقعہ ہوتا ہے تو وہ سب کو اٹیک کرتا ہے. اب یہ جو بس تھی اس میں جو بچے تھے، آپ کے کیا خیال سے انہوں نے اس بات کا فرق کیا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ پنجابی تھے، کتنے لوگ پی ٹی آئی سے تھے، کتنے لوگ نون لیگ سے تھے، کتنے لوگ کس پارٹی سے تھے؟ انہوں نے تو آپ کے ملک میں آپ کے سویلینز کو اٹیک کیا ہے اور آپ کو جو ہے نشانہ بنایا. تو ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر سیاست نہیں کرنی ہے، کچھ چیزوں کے اوپر قومی سلامتی کے فیصلے کرنے صحیح، اور آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں رائٹ ٹائم پہ وہ فیصلے کرنے. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے پاکستان کے سفیر امریکہ کے اندر جو اپوائنٹڈ ہیں وہ ہمارے ساتھ پروگرام کے اگلے حصے میں ہوں گے. ٹرمپ نے دوبارہ ایک مرتبہ وائٹ ہاؤس میں یہ کہہ دیا ہے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہ انہوں نے جنگ بندی کرائی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان. بھارت اس کو مسلسل ڈینائی کر رہا ہے. ٹریڈ کی بات کی جا رہی ہے. ہو کیا رہا ہے واشنگٹن میں؟ ان سے پوچھیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. لگ بھگ 2 ہفتے ہو گئے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سٹینڈ آف تھا اس کے بعد جنگ بندی ہوئی اور سیز فائر ابھی تک قائم ہے. لیکن لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پرائیورٹی ایجنڈا میں ابھی بھی پاکستان اور بھارت کا معاملہ ہائی پرائیورٹی پہ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ان 2 ہفتوں میں تقریباً 8 مرتبہ مختلف اوقات پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس بات کا کریڈٹ لیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو لڑائی ہے وہ سیز فائر انہوں نے کرائی ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے بتایا کہ میں نے ٹریڈ آفر کیا تھا جس کی وجہ سے دونوں ملک مان گئے. ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ، اب سوچیں اگر وہ وائٹ ہاؤس آئے اور اس وقت ساؤتھ افریقہ اور اس خطے کے معاملہ ڈسکس ہو رہے ہیں اور اس کے بیچ میں بھی پاکستان اور بھارت کے سیز فائر کا ذکر ہو، تو یقیناً یہ کہیں نہ کہیں واشنگٹن کے ایجنڈا پہ ہمیں لگتا ہے کہ ترجیحی ایشوز کے اوپر ہے. اگر آپ کو دکھاتے ہیں وہ مختلف اوقات تقریباً 8 کے قریب تو میری ٹیم نے جمع کیے جس میں ٹرمپ صاحب پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کا بار بار کریڈٹ لے رہے ہیں. دیکھیے. On Saturday, my administration helped broker an immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. Stop the nuclear conflict. I think it would have had nuclear war. My administration successfully brokered a historic ceasefire between India and Pakistan. I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which A bigger success than I'll ever be given credit for. Those are major nuclear powers. Those are not like a little bit. And they were angry. Stop that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close. Very close. Take a look at what we just did with Pakistan and India. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. پاکستان پبلکلی کئی مرتبہ امریکہ کے کردار کو اکنالج بھی کر چکا ہے. اس کے بارے میں بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے اسحاق ڈار صاحب. مختلف انٹرویوز میں مختلف فورمز پہ اس بات کو تسلیم کر چکے، لیکن بھارت ابھی تک اس بات کو نہیں تسلیم کرا. جے شنکر کا انٹرویو ہمارے سامنے جس میں وہ کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں نے آپس میں یہ بات طے کی ہے، ڈائریکٹ ہماری بات چیت ہو رہی تھی، امریکہ کا کوئی رول نہیں تھا. یہ انڈین فارن منسٹر کی گفتگو سنیں. The ceasefire, the cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. Their general has to call up our general and say this. And that is what happened. کیا اتنا ہی آسان تھا کہ بھئی ایک جنرل نے دوسرے جنرل کو کال کر دی اور اس کے بعد سیز فائر ہو گیا؟ اگر ایسا ممکن تھا تو یہ پہلے کیوں نہیں دونوں ممالک کر پائے؟ جبکہ بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن اس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے. آج بھی ترجمان جو امریکی محکمہ خارجہ ہے ٹیمی بروس، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ کردار امریکہ نے کیا ہے ادا اس کے پورے معاملے کے اوپر، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو تنازع ہے اس کو کافی حد تک ٹیمپریچر نیچے لایا جا سکتا ہے. پر امید لگا مجھے وائٹ ہاؤس کا یہ ٹون. ذرا دیکھیے.
America's involvement and assistance made a difference in that stopping, and a ceasefire that has continued. World noticed again that has not been resolved, that the potential of having these long-term problems resolved has returned, and it is an opportunity. And the good news is that unlike some other regions, there has been a commitment to a ceasefire. अब से थोड़ी देर पहले एक इंटरेस्टिंग ट्वीट भी सामने आई है प्रेसिडेंट ट्रंप की, जिसमें उन्होंने दोबारा जो आईफोन असेंबल होने थे भारत के अंदर और जो जिसका बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिकली भारत इंतजार कर रहा था, उनका ख्याल था कि उनकी आईटी, टेक और प्रोडक्शन के हवाले से दुनिया के अंदर ये बड़ा मेजर उनका फुट इन द डोर होगा, उस डील को लगता है कि दोबारा प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस वक्त उसको उनके इस ट्वीट से वो इफेक्ट होगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई 25% टैरिफ लग जाएगा एप्पल के ऊपर अगर उसने अपनी प्रोडक्ट्स अमेरिका में न बनाई और भारत के अंदर बनाई। तो गुज़श्ता 2 हफ्ते अगर हम कहें कि भारत के सितारे कुछ अच्छे नहीं हैं तो ये गलत ना होगा। बहरहाल वाशिंगटन में क्या हो रहा है हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रिजवान सईद शेख साहब हैं, पाकिस्तान के सफीर बराए अमरीका। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। सबसे पहले तो मैं आगाज करूंगी, जो मेरा पहला सवाल है, कोई 4 मुख्तलिफ तो पब्लिकली मौके पे उन्होंने ट्रंप साहब ने बात की है, इसके अलावा कोई 4 मरतबा जो अपने दौरे के ऊपर वो मुख्तलिफ सहाफियों से मिले वहां गुफ्तगू की, 8 मरतबा मोर और लेस उन्होंने कहा जी पाक भारत जो सीज फायर है उसका हमने क्रेडिट लिया है, ही इज वेरी हैप्पी। ये वाशिंगटन के एजेंडा प्रायोरिटी में ये कहाँ नजर आता है आपको जब आप वहां बात करते हैं, मिलते जुलते हैं वहां की एडमिनिस्ट्रेशन से, वहां के जो पावर कॉरिडोर में लोग हैं उनसे? जी शुक्रिया मारिया अपने प्रोग्राम पे लेने का। जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि कम से कम 7-8 मरतबा जो है वो अमेरिकी क़यादत खुद सदर ट्रंप जो है इसका जिक्र कर चुके हैं, और बड़ा वाज़ेह है कि जो जंगबंदी का ऐलान है वो भी खुद उन्होंने ही अपने एक ट्वीट के जरिए किया था। तो इसमें भारत का ये कहना कि अमेरिका का कोई इसके अंदर किरदार नहीं है और दोनों ममालिक खुद जो हैं वो बराह रास्त इसमें राब्ते में रहे हैं। जाहिर है कि बराह रास्त राब्ता तो एक ख़ास मौके के बाद जब अमेरिका ने ये पेशकश की दोनों तरफ जंगबंदी की, उसके बाद जो अस्करी तफसीलात हैं तो वो तो यकीनन बराह रास्त राब्ते के जरिए ही तय होनी थी। लेकिन आप ये जहन में रखिए कि ये राब्ता जो है दोनों ममालिक के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनके दरमियान काफ़ी अरसे से मुनक़ता था, और इसको पहले अमरीकी कोशिशों से बहाल किया गया और फिर उसके जरिए जो है वो तफसीलात तय की गई। और क्योंकि अमेरिका का एक नुमायां किरदार था इसके अंदर, इसलिए जो 10 मई की यहाँ पे सुबह थी वाशिंगटन के वक्त के मुताबिक तकरीबन 7:30 बजे जब जंगबंदी अमल में आई, तो उससे कुछ पहले उसका ऐलान सदर ट्रंप ने खुद किया, और उसके बाद भी आपको एक मुसलसल जो है वो एक हौसला अफजा रवैया नजर आता है। सदर ट्रंप साहब जो हैं वो क्योंकि अमन के दाई हैं, उनकी एक कोशिश है कि उनकी विरासत बतौर एक अमरीकी सदर की ऐसी हो कि उन्होंने दुनिया में जहां जहां भी तनाज़ात थे, जहां जहां भी कशीदा सूरत हाल थी, उसमें उसको ख़त्म करने में, उसको कम करने में, बल्कि उसको मुकम्मल तौर पर उससे निजात दिलाने में दुनिया को एक अहम किरदार अदा किया। इसीलिए मसला कश्मीर उनके पेश नज़र है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो अगर किसी तनाज़ा के देरपा हल से मुतासिर होगी या उससे मुस्तफीद होगी, ये कहना बचा होगा, तो वो कश्मीर का मसला है। और क्योंकि 1.6 अरब आबादी तो सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान इससे ज्यादा ही है, लेकिन अगर आप जो वसी है खित्ता वसी तर उसको बीच में शामिल कर लें, दोनों ममालिक के लोग जो हैं वो खलीजी ममालिक के अंदर आबाद हैं, उसको भी अगर बीच में शामिल कर लें तो मेरे ख्याल में दुनिया की 1/4 से ज्यादा आबादी जो है वो इस क़याम अमन की कोशिश से और देर पाम से जो मसला कश्मीर के हल के नतीजे में इस खित्ते में जो है वो लाया जा सकता है उससे मुतासिर होगी। तो अमरीकी क़यादत के हम मुतरफ भी हैं, इस सिलसिले में हम शुक्रगुजार भी हैं, और हमें उम्मीद है कि इस जो कोशिश है उसको जारी रखा जाएगा और इस मामले को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा एक ऐसे क़याम अमन के जरिए जो न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि पूरे वसीतर खित्ते और पूरी दुनिया को जो एक खतरात हैं एक ऐसी जंग के जिसमें जौहरी सलाहियत दोनों तरफ मौजूद है और जिस कदर इम्कानात हैं तबाही के,
اس سے بچایا جا اور کشمیریوں کے لیے بھی وہ قابل قبول ہو, تو سب سٹیک ہولڈرز کے لیے اس میں ون ون سچویشن ہو. لیکن امبیسڈر صاحب, صورتحال یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. پاکستان سے بیٹھ کے ہم الیکشن کے بعد, الیکشن سے پہلے جب اس پورے معاملات کو آبزرو کر رہے تھے, تو جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کی تو بہت پرو بھارت ہونے کے شواہد ہیں اسٹیٹمنٹ سے, لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے ان کا ان اسٹیٹمنٹس کے ساتھ پالیسی لیول پر ہمیں کنیکشن نظر نہیں آ رہا. ان کی اسٹیٹمنٹ, ان کی ایڈمنسٹریشن کے جو جھکاؤ ہے, سینٹیمنٹس, اس میں ڈسکنیکٹ ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امریکہ جو ہے وہ ایک مسلمہ دنیا کی طاقت ہے, ایک اس کا کردار رہا بھی ہے اور ہے بھی, آج بھی, کل بھی اور آنے والے کل میں بھی. وہ ایک غیر متناسب ان کی ذمہ داری ہے ایک بڑا ملک ہونے کے ناطے کہ وہ علاقائی اور پھر اس سے بڑھ کر اس کی بنیاد پر عالمی امن کے لیے جو ہے وہ مسلسل نہ صرف اس کو جانچتے رہیں بلکہ اس کے لیے ایک بھرپور متحرک کردار ادا کریں. تو اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. امریکہ اور بھارت کے تعلقات یا امریکہ کے کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات اپنی جگہ پر بجا ہیں, اور ہر خود مختار ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ کن شرائط, کن روابط, کن بنیادوں پر تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی جگہ ہے. تو وہ تو بالکل برحق ہے اور بجا ہے. لیکن جو امریکہ کی ذمہ داری ہے ایک بڑا ملک ہونے کے ناطے, ایک عالمی طاقت ہونے کے ناطے, ایک ایسا ملک ہونے کے ناطے جس کے پچھلے تقریباً 8 دہائیوں ہونے کو آئی ہیں, اس میں دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات کی ایک پوری تاریخ ہے, اور وہ پہلے بھی کشیدہ صورتحال میں کردار ادا کرتے رہے ہیں. اس تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے. اور پھر صدر ٹرمپ کی جو اپنی ایک خواہش ہے اور اپنی وراثت چھوڑنے کا جو ایک ارادہ ہے, اس کے تناظر میں یہ امکانات نہ صرف مزید واضح ہو جاتے ہیں بلکہ اس پوری صورتحال کو سمجھنے میں بھی آسانی. لیکن ایک جو بڑا سوال ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے درمیان سے کہ اگر ایلیفنٹ ان دا روم, وہ یہ ہے کہ بھارت نے ابھی بھی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو منقطع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. اس کو واشنگٹن کے اندر کیسے دیکھا جا رہا ہے, خاص طور پہ جو سفارتی حلقے ہیں اس کے اندر, کیونکہ 25 کروڑ لوگوں کی اگر ایک ملک میں آبادی ہے, ان کو آپ پانی سے محروم کریں تو یہ تو ایکٹ آف وار ہے. تو اس پہ کیا وہاں پر سنگن ہے؟ دیکھیے, میرے خیال میں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے تو کوئی بھی معاہدہ جو بھی دو ممالک کے درمیان ہو یا بین الاقوامی سطح پہ ہو, جو کچھ اس معاہدے کے تحت ممکن ہے وہ اس معاہدے کی شقوں کے مطابق ہی ہو سکتا ہے. تو جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں تو کوئی ایسی شق موجود ہی نہیں ہے سرے سے جس سے یک طرفہ طور پہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک ملک اس کو اس طرح جو ہے وہ اچانک یک طرفہ طور پہ منقطع کر دے یا معطل کر دے. تو بین الاقوامی برادری یہ ظاہر ہے کہ ان قانونی تقاضوں کو, ان قانونی مضمرات کو سمجھتی ہے, اور پھر یہاں پر ورلڈ بینک کا ایک کردار ہے ایک اس انتظام اور انصرام کے سلسلے میں جو اس معاہدے سے متعلق ہے. وہاں پہ بھی یہ بات لے جانے کی ایک پہلے تاریخ بھی ہے. کوئی بھی تنازع جو اس سلسلے میں ہو یا اختلاف رائے ہو تو وہ بھی موجود ہے. یہ سارے امکانات موجود ہیں, لیکن پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت چاہتا کیا ہے. یعنی پانی روکنا تو شاید میرا خیال ہے کہ طبعی طور پہ تو شاید ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ پانی کا ایک بہاؤ ہوتا ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے. اور خاص کر ایک ایسی صورتحال میں جب اگر ایک مانسون کا سیزن دونوں ملکوں میں آ رہا ہے تو اگر زیادہ پانی ہوگا تو اس کو تو ویسے بھی جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے. اور اس سلسلے میں بھی بھارت حالیہ سالوں میں لاقانونیت کا مظاہرہ کرتا رہا ہے کہ معاہدے کی شقوں سے کی روح سے یہ ضروری ہے کہ پانی چھوڑتے وقت بھی پاکستان کو بتایا جائے. لیکن اگر پچھلے چند سالوں میں آپ دیکھیں تو اگر 10 مرتبہ یہ اطلاع دینی ضروری تھی تو انہوں نے بمشکل 3 سے 4 مرتبہ یہ اطلاع دی ہے. تو ایک لاقانونیت کا رویہ ہے, ایک مبنی بر بدنیتی رویہ ہے جس میں بھارتی قیادت علل اعلان یہ کہتی رہی ہے کہ وہ پاکستان کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیں گے. بس آخری سوال رضوان صاحب, ابھی یہ 2 ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, بھارت سے بھی آ رہے ہیں, ان کے جو لا میکرز ہیں ان کے پاکستان سے بھی آ رہے ہیں. واشنگٹن کے اندر بڑی تگڑی اس وقت وہاں پہ لابنگ بھی ہوگی, وہاں پہ ڈپلومیسی بھی ہوگی. یہ جو وفود آتے ہیں یہ کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں وہاں پر رائے میں, جو ہل کے اوپر ہے یا جو وہاں پہ پاور کوریڈور ہے اس کے اندر ہے؟ جی یقیناً یہاں پہ جتنے بھی متعلقہ جو طبقات ہیں, چاہے ہل ہے چاہے ایگزیکٹو ہے,
ضروری یہ ہے کہ وہاں پہ اپنا نقطہ نظر جو ہے مکمل طور پہ وہ کھول کے بیان کیا جائے، جو علاقے کی اس موجودہ کشیدہ صورتحال کے اندر جس کو بھارتی قیادت اپنے بیانات سے، مسلسل بیانات سے مزید ہوا دے رہی ہے، اس کے اندر جو مضمرات ہیں، اس کے اندر جو خطرات پنہا ہیں، ان سے آگاہ کیا جائے کہ پاکستان یقیناً ایک امن پسند ملک ہے، لیکن ہم باوقار امن چاہتے ہیں۔ دونوں ملکوں کی ایک تاریخ ہے جس میں سب سے واضح اگر دیکھا جائے تو بھارتی پارلیمنٹ کے اندر ایک نقشہ لگا ہوا ہے جو اکھنڈ بھارت کا ہے، جس میں پاکستان شامل ہے۔ اس سے زیادہ واضح ثبوت بدنیتی کا اور ارادوں کا نہیں ہو سکتا۔ تو ان چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں جو کردار رہا ہے بھارت کا، وہ بھی علل اعلان ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ابھی کل ہی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں بچوں کی جانیں گئی ہیں۔ تو اس پوری تاریخ کو دہرانا، سمجھانا اور اس کے مضمرات سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ رضوان سعید شیخ، پاکستان کے سفیر برائے امریکہ ہمارے ساتھ موجود۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے۔ نور کو انصاف مل گیا، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے نور مقدم کیس، جس نے آج سے 4 سال پہلے پورے معاشرے کے اندر، پورے ملک کے اندر ایک ہیجان برپا کر دیا تھا، اور تشویش میں مبتلا تھے اس ملک کی تمام لڑکیاں، تمام خاندان، تمام والدین، اور اوور آل سوسائٹی بہت کنسرن تھی۔ اس کا اب فائنل فیصلہ، حتمی نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا۔ سپریم کورٹ تک یہ اپیلیں گئیں، ملزم بلکہ اب تو مجرم ظاہر جعفر کی، اور وہاں سے بھی اللہ کا شکر ہے کہ نور مقدم کے خاندان کو ریلیف ملا۔ جو سپریم کورٹ کی جانب سے فائنلی ورڈکٹ آیا ہے اس ہفتے، وہ کیا کہتا ہے؟ 20 مئی کو نور مقدم کے میں جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے مرکزی مجرم ظاہر جعفر کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے مختصر فیصلے میں قرار دیا ہے کہ ظاہر جعفر کے خلاف قتل کی دفعات میں سزائے موت برقرار رکھی ہے، جبکہ ریپ کیس میں سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ اغوا کے مقدمے میں 10 سال قید کو کم کر کے 1 سال کر دیا گیا، جبکہ عدالت نے نور مقدم کے اہل خانہ کو معاوضہ ادائیگی کا حکم بھی برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ ظاہر جعفر کے مالی جان محمد اور چوکیدار افتخار نے جتنی سزا کاٹ لی ہے وہ کافی ہے۔ شریک ملزمان کو عدالت کا تحریری فیصلہ آنے کے بعد رہا کر دیا جائے گا۔ 4 سال لگے نور کو انصاف حاصل کرنے کے لیے، اور کہاں کہاں رکاوٹیں آئیں، کیا کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے 4 سال لگ گئے، ذرا اس پہ ہم کوئکلی نظر ڈالتے ہیں۔ ٹائم لائن اس کیس کی: 27 سالہ نور مقدم اسلام آباد میں مجرم ظاہر جعفر کی رہائش گاہ پر مردہ حالت میں پائی گئی تھی۔ یہ تاریخ ہے 20 جولائی 2021 کی، تب یہ قتل ہوتا ہے۔ 21 جولائی 2021 کو مرکزی ملزم کی گرفتاری بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد 3 روز کا جسمانی ریمانڈ اس کا حاصل کر لیا جاتا ہے۔ 26 جولائی 2021 اعتراف جرم سامنے آتا ہے، اور ظاہر جعفر یہ مان لیتا ہے کہ اس نے نور کا قتل کیا ہے۔ پھر فاسٹ فارورڈ 20 اکتوبر 2021 ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوا۔ 22 فروری 2022 میں یہ فیصلہ محفوظ ہوا اور حتمی دلائل دے دیے گئے تھے۔ 24 فروری 2022 کو فیصلہ ہوا، اور ہم نے اس میں دیکھا کہ ظاہر جعفر کو سزائے موت، اور جو شریک ملزمان ہیں مالی جان محمد اور افتخار کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ البتہ عدالت نے تھراپی ورکس کے مالک طاہر ظہور سمیت ملازمین اور مرکزی ملزم کے والدین کو بری کر دیا تھا۔ 14 ستمبر 2022 جب اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کی سماعت شروع ہوتی ہے، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس کیس کی سماعت کرتے ہیں۔ 21 دسمبر میں 2022 تک اسلام آباد ہائی کورٹ نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کر کے اس کو سنا دیتی ہے 13 مارچ 2023 میں، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا جو فیصلہ سنایا اس میں سیشن کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ یاد رہے تقریباً 2 سال اس قتل کو ہو چکے ہیں، تب تک ہم ہائی کورٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ برقرار ہوتا ہے۔ مرکزی ملزم اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہے، اور یہ فیصلہ چیلنج ہوتا ہے 12 اپریل 2023 کو، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ معاملہ چلا جاتا ہے۔ 2023 12 اپریل اس تاریخ کو نوٹ کر لیجئے، کیونکہ اس کے بعد جب اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوتی ہے تو تقریباً 2 سال گزر چکے ہوتے ہیں۔ 11 مئی 2025 میں نور مقدم قتل کیس کو سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ 20 مئی کو پھر فیصلہ آتا ہے، اور سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ تو 2 سال لگے اس کیس کو سپریم کورٹ کے سامنے لگنے کے لیے ہی۔ کسی بھی وکٹم کی فیملی کے لیے یہ ایک تکلیف دہ معاملہ ہے،
ایک ٹارچر ہے ذہنی طور پہ, مالی طور پہ, نفسیاتی طور پہ, جس سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. عدالتوں کو اس ملک میں بہتر کرنا ہوگا. دے شوڈ ڈو بیٹر. فیسیلیٹیٹ کریں ایسے پیرنٹس کو, خاص طور پہ جن کی بیٹیوں کے خلاف ریپ یا ان کے جو وائلنس ہے یا قتل کے مقدمات ہیں, ڈومیسٹک ابیوز کے مقدمات ہیں. کوئکلی ہم جائزہ لیتے ہیں کہ نور مقدم کیس کا تو یہاں تک منطقی انجام تک اس لیے پہنچا کیونکہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ اسٹیڈ فاسٹ تھے. یہ سوسائٹی ان کے پیچھے کھڑی تھی. جسٹس سسٹم جو تھا بجائے بہت ساری رکاوٹوں کے باوجود اس نے ڈیلیور کیا, اور بہت بااثر خاندان تھا ظاہر جعفر کا. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ یہاں پر سزا لے لی مشترکہ طور پہ سب نے اسٹرگل کر کے. لیکن ہر کوئی اتنا لکی نہیں ہوتا, ہر کسی کے پاس یہ وسائل نہیں, ہر کسی کے پاس میڈیا کا اتنی نظر نہیں پڑتی بہت سارے کیسز پہ. ایس ایس ڈی او کی رپورٹ میرے سامنے ہے. پاکستان میں جو کیسز ہیں اس کی بہت ہی ایک ڈسٹربنگ اسٹیٹسٹک میرے سامنے آ رہے ہیں. جو کل کیسز ریپ کے ایس ایس ڈی او رپورٹ کے مطابق ہیں, یہ رپورٹڈ ہے, ابھی پتہ نہیں ان رپورٹڈ کتنے ہیں, وہ 32,617 ہیں. ریپ کے 5,000 ہیں, گھریلو تشدد کے 2,000 ہیں, غیرت کے نام کے قتل کے تقریباً 650 ہیں. پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو 4,000 ریپ کے کیس ہیں, 2,025 قتل کے کیس ہیں. خیبر پختونخوا کے آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس ہیں, سندھ کے آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں, بلوچستان کے اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے ہیں. یہ سب وہ ہیں جو رپورٹڈ کیس ہیں. لیکن سزا کی شرح کیا ہے؟ دس از دا ڈسٹربنگ پارٹ. ریپ کے کیسز میں سزا کی شرح 0.5% ہے. یہ ایس ایس ڈی او کی 2024 کی رپورٹ ہم کوٹ کر رہے ہیں. کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے پلیز کم فارورڈ اینڈ لیٹ اس نو. غیرت کے نام پہ قتل, ویسے تو قتل ہوتا ہے, غیرت ویرت میں نہیں مانتی, قتل ایک قتل ہے, پری میڈیٹیٹڈ چیز ہے, 0.5% ہے. ڈومیسٹک وائلنس پہ 1.3% جو ہے وہ اس وقت صورتحال ہے کہ اس میں سزا ہوتی ہے. سو نور مقدم کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچا, سب نے سکھ کا سانس لیا, لیکن ابھی یہ لڑائی جاری ہے, ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہائی پروفائل کیسز جو میڈیا کی نظر کے سامنے تھے وہ بھی, لیکن بہت ساری نور مقدم پاکستان کے طول و عرض میں ہیں جو ابھی بھی انصاف کی متلاشی ہیں اور عدالتوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. پروگرام کے حصے میں شوکت مقدم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, والد ہیں نور مقدم کے. بہت شکریہ شوکت صاحب. 4 سال آپ نے ہمت نہیں ہاری, آپ عدالتوں میں جاتے رہے, حالانکہ 2 سال بیچ میں کیس نہیں لگا. ایم شور بہت فرسٹریٹنگ ہوگا. انصاف حاصل کرنا اس ملک میں بڑا مشکل ہے, لیکن آپ نے جزوی انصاف حاصل کیا. میں جزوی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کی اولاد تو واپس نہیں آ سکتی, جزوی انصافی ہے. تو یہ بتائیے کتنا یہ ایک ٹیسٹنگ پروسیس ہوتا ہے, کیونکہ بہت سارے پیرنٹس ابھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے غالباً جو اس وقت عدالتوں میں اس پروسیس سے گزر رہے ہیں, ان کی رہنمائی کے لیے اگر آپ کچھ ان کو گائیڈ کر سکیں, ان کی مدد کر سکیں. جی تھینک یو. السلام علیکم مریم میمن صاحبہ. یہ آپ نے صحیح فرمایا, بہت تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے, بہت لمبا, اور عدالتوں کے چکر کاٹنے میں تو یہ سیشن کورٹ سے لے کر کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ تقریباً 4 سال لگ گئے مجھے. اور جو شروع میں جو ڈسٹرکٹ کورٹ تھا وہ جو F8 کچہری میں تھا اس کے تو بہت برا حال تھا, وہاں کھڑے ہونے کا کیا بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ ہے کہ وہاں جو عطا ربانی صاحب تھے ایڈیشنل سیشن جج, انہوں نے بہت یہ کیا, تعاون کیا سب, اور بہت سائنٹیفک طریقے سے سب کچھ یہ پروو ہوا کہ یہ مجرم جو ہے اس نے قتل کیا ہے. اور ایک طویل عرصے کے بعد, مطلب کوئی 7 مہینے لگ گئے, سب جو ہے جو ان کو وٹنسز کو بلایا گیا اور CCTV کیمرہ جو ہے سائنٹیفک طریقے سے ساری فورینسک ایویڈنس ورک کر کے ایک فیئر ٹرائل دی گئی. تو فیئر ٹرائل دے کر کے اس کو سزائے موت وہاں سنائی گئی ڈسٹرکٹ کورٹ میں. پھر جو سپریم کورٹ میں اس کو 2 کاؤنٹ میں, ظاہر کو 2 کاؤنٹ میں, 1 نہیں 2 کاؤنٹ میں سزائے موت دی گئی, اور 13 مارچ 2023 کو. اور پھر سپریم کورٹ میں اپیلیں لگی, اور اللہ کا شکر ہے کہ ظاہر کو سپریم کورٹ نے بھی سزائے موت سنائی ہے. لیکن یہ ہائی کورٹ نے 2 بار دی تھی, سپریم کورٹ نے 1 بار سنائی ہے جو کچھ, لیکن ہم سمجھتے تھے کہ 2 بار اس کی بنتی تھی. لیکن جو کچھ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے ہم اس کو تسلیم کریں گے, ہم مانیں گے. لیکن بات یہ ہے, آپ جس طرح کہہ رہی ہیں بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں, بہت سارے ہزاروں شاید کیسز پینڈنگ ہے. تو میں, آپ نے کہا پیغام کیا, پیغام میرا یہ ہے, سارے جو پریشان ہیں مائیں بیٹیاں جو ہیں وہ ان کو صبر رکھیں اور جاری رکھیں اپنے. یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو صرف پاکستانی پوری دنیا کو اس کو اجاگر کیا گیا. اور ایک امپورٹنٹ ایک اور بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا, میں اتفاق سے ملک سے باہر تھا اور جنگ چھڑ گئی تو میں واپس نہیں آ سکا, فلائٹیں سب کینسل ہو گئی اس وجہ سے. تو میں
कोर्ट में मौजूद है, लेकिन कुछ वकीलों ने, जो जाहिर के वकीलों ने जो है ना कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, तहमत लगाने की कोशिश करी मेरी बेटी पे, जो मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ इस बात से। ये बहुत गलत इन्होंने किया। मेरी बेटी बहुत नेक थी, और ये मैं कोरिया में जब एम्बेसडर था, उसने एक कोरियन को मुसलमान बनाया, एक हिंदू लड़की को कुरान दिया, और वो आज तक वो बच्ची वो कुरान पढ़ के उसको और एक कॉपी मंगाई उसने। वो जो है अपने बर्थडे में यतीम खाने जाती थी अपनी सहेलियों को लेकर के, और उनको अपने पॉकेट मनी से तोहफे देती थी। उसको सूरह मुल्क पूरी याद थी, जो आज मैं रोज रात को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, मुझे याद नहीं है। अब माँ को बता रही थी कि आप सूरह कहफ की जो है ना शुरू के 10 आयत पढ़ें, दज्जाल के इससे अपने उससे बचेंगे आप। ये इस तरह के कैरेक्टर की लड़की थी, और लोगों ने कुछ कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, उस पर कीचड़ उछाने की कोशिश की। मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा कोई बात नहीं थी। वहां गई, ये बच्चे यहाँ इस्लामाबाद के पढ़े हुए थे, सब एक दूसरे को जानते थे, और लोगों ने उसको ये किया, ट्रैप किया कि भाई जाहिर जा रहा, उसका टिकट भी बुक था अमेरिका का, असल में तो ये तो प्रूव हुआ। तो ये जो है इसके भाई जा रहा, सब लोग आए हुए, 2 सहेलियां आए हुए। बिल्कुल बिल्कुल शौकत साहब, और ये यहाँ पे ये मेंशन करना बड़ा जरूरी है कि ये कोई किसी मॉरल क्राइम के ऊपर ट्रायल नहीं हो रहा था, ये एक वायलेंट क्राइम के ऊपर ट्रायल हो रहा था, जो बार बार कैरेक्टर के ऊपर बात जा रही थी। इट डजंट मेक एनी सेंस आल्सो। लेकिन शौकत साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, और दूसरी बात ये है कि ये अगर कोई ऐसी बात होती तो ये 2 बार इसने सीसीटीवी में देखे, खुद देखे, वो 2 बार भागने की कोशिश की, जान बचाने की। कोई ऐसी बात होती कि भाई क्या नाम उसको लिव इन या कुछ ऐसी बात है तो क्यों भागती? तो ये तो सीधी सी बात है, तो समझने की बात है। लेकिन ये बात ये है कि खामखा के ये इसके वकील ने कोशिश की है कि इसको खराब करने के लिए और कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि अगर वो लड़की ऐसी खराब कैरेक्टर होती तो क्यों जान बचा के भागना शुरू करती। बहुत शुक्रिया। शौकत मुकद्दम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मैं अभी थी, शौकत साहब अभी भी अपनी बेटी की कैरेक्टर की गवाही दे रहे थे। और ये कितनी तकलीफ से बात है कि यहाँ पर अपनी सोसाइटी में अपने ऑनर को ज्यादा अहम समझते हैं, अपनी बच्ची के ऑनर को, अपनी फैमिली के ऑनर को, अपनी बच्ची की जान के मुकाबले में। ये फैसला तो सामने आया, लेकिन उसमें कुछ रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के जो काफी ट्रबलिंग थे, काफी तशवीशनाक थे। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने फैसला तो दिया, लेकिन साथ कुछ रिमार्क्स भी दिए। उन्होंने कहा कि एक तयशुदा हकीकत है कि मुलजिम और मुतासरा एक साथ रह रहे थे। उन्होंने ताल्लुकात की नौयत पर तबसरा करते हुए कहा कि गैर शादीशुदा मर्दों और औरतों के दरमियान इस तरह के इंतजामात यूरोप में आम हो सकते हैं, लेकिन यहां नहीं। हमारे मुआशरे में एक अखलाकी और मजहबी नाकामी है। दौरान समाज जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि अगर नूर मुकद्दम